अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई थी बिटवीन पाकिस्तान अथॉरिटीज़ एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टीम के $7 बिलियन का 37 मंथ यानी 3 साल और 1 महीने का प्रोग्राम जो है वो उसमें एग्रीमेंट हो गई है। जितनी प्रायर कंडीशंस थी वो स्टिपुलेट हो गई थी और चूँकि 18 सितंबर तक का जो बोर्ड जो फ़ंड का बोर्ड कैलेंडर है उसमें पाकिस्तान का लोन नहीं था, तो बहुत सारी कंसर्न स्पेकुलेशन चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि इनकी कोई प्रायर कंडीशन है जो नहीं मीट हो रही। उस पे स्टेट बैंक गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन दोनों ने कॉन्स्टेंटली हमें बताया था कि जो मेजर इशू है वो ये है कि जो हमने सिक्योर करना था एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वो पूरी नहीं हुई, बट हमेशा यही कहते थे कि वो एडवांस स्टेज पे है। बट इन एनी केस और स्पेकुलेशन हुई कि क्या और वजह हो सकती है। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स। मगर 12 सितंबर को जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिस्काउंट रेट है वो 2% 200 बेसिस पॉइंट से कम किया, तो उसी वक्त जो स्टेट बैंक गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि तकरीबन सारी एक्चुअली आई थिंक ही सेड कि सारी द एक्सटर्नल जो ऑब्लिगेशंस जो थी जो हमने सिक्योर करना था वो हो गई हैं। आई जस्ट गिव यू द डिटेल्स ऑफ अ फ्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स ही मेड। उन्होंने कहा था कि जो हमारी एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो 26.5 बिलियन डॉलर्स हैं इस साल की। फिर उन्होंने कहा था इसमें से 26.5 में से 12.3 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो रोल ओवर्स हो जाएंगे। और ये ऑब्वियसली जो थ्री फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया, चाइना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने ऑलरेडी कमिटेड थे वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जुलाई की पहली तारीख यानी द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर टू 12 सितंबर 2024 वो उन्होंने कहा था कि 4 बिलियन कमर्शियल लोन्स जो थे वो दे विल बी रीपेड एंड रीफाइनेंस्ड, यानी कि उनको रीपे करके फिर वापस ले लेंगे और फिर टोटल रोल ओवर्स जो होंगे वो 12.3 की बजाय 16.3 बिलियन हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारी जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस थी आउट ऑफ द 26.5 बिलियन वो तकरीबन 10 बिलियन के करीब उन्होंने कहा था कि एक उसमें से 1.7 बिलियन जो है वो हमने रीपे कर दिया है और उसमें भी 2.3 बिलियन रोल ओवर्स जो हैं विच लीव्स द टोटल debt obligations for external debt obligations for this year at 8.3 billion। उस पे उन्होंने कहा था कि मार्च 2025 में जो है वो 14.1 बिलियन रीपेमेंट्स होंगी ड्यू, और उसमें वो कह रहे थे कि 8.3 बिलियन रोल ओवर्स हैं और 5.8 बिलियन जो है वो रह जाएगा जिस पे मंथली पेमेंट्स 800 से 1 बिलियन कर देंगे। तो उन्होंने कहा था दिस इज़ ऑल डूएबल। उसी शाम को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से खबर आई थी फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। उन्होंने कहा था कि जी IMF की जो वहाँ जो नुमाइंदा कर रही थी उन्होंने यही कहा कि 25 सितंबर को जो है ये पाकिस्तान विल बी ऑन द बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगी पाकिस्तान लोन की। ये जी एक नॉर्मल जो होता है प्रोसेस होता है कि एक दफ़ा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो बोर्ड अप्रूवल इज़ ऑलमोस्ट मतलब वो तो बिल्कुल होना ही होता है। ये प्रोसेस की वजह होती है और वो रुका हुआ इस बात से था बिकॉज़ ये जो हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थी वो भी 12 सितंबर को दे वर मेट। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आई मीन मेरे लिहाज से तो ये बहुत खुशाइन बात है एंड बिकॉज़ विदाउट दिस हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना पड़ता बिकॉज़ हमारी डेट ऑब्लिगेशंस आर टू हाई और ये कोई हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं या हमारी कैपेसिटी जो टू बोरो वो सवेरली कॉम्प्रोमाइज होती अगर फ़ंड का लोन ना आता। मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ अपनी टीम के साथ कि क्या ये जो IMF लोन है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहते हैं कि ये लास्ट लोन है, क्या ये कोई इज़ इट अ डूएबल ऑब्जेक्टिव और नॉट। मेरे साथ हैं ताहिर अमीन साहब हैं जो हमारे बिज़नेस रिकॉर्डर में काम करते हैं, IMF को की बीट है, इनकी फाइनेंस भी देखते हैं। सुहेल सरफराज साहब हैं, ये चीफ़ रिपोर्टर हैं बिज़नेस रिकॉर्डर के, ये टैक्स के
کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اینڈ آئی ایم ویری ویری پلیز ٹو ہیو مہتاب حیدر جو جن کا ایک اپنا پوڈ کاسٹ بھی ہے, اینڈ آئی ہیو ہرڈ اٹ, اٹس ویری گڈ. تو وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہی از آلسو ویری سینئر رپورٹر اکنامکس میں کرتے ہیں. سو ویلکم ٹو آل تھری آف یو. لیٹ می اسٹارٹ ود طاہر امین اینڈ دین ویل گو ٹو مہتاب صاحب. یہ بتاؤ طاہر صاحب کہ یہ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا, یہ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام جو آنے جا رہا ہے, اس کا جو ڈیزائن ہے, کیا از اٹ اینی ڈفرنٹ فرام پریویس لونس اور از اٹ دا سیم؟ کیونکہ پچھلے ہم 24 میرے خیال میں لونس تو لے چکے ہیں اور فرق تو ہمیں کچھ نہیں پڑا ہے. اس طرح ہے کہ پروگرام کو دیکھا جیسے آپ نے بھی کہا کہ بڑی خوش آئین بات ہے, لیکن کیا یہ پروگرام ہمارا آخری ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور وہ اس طرح کے پہلے بھی جو پروگرام ہوتے رہے تو ہم نے یہی سنا گورنمنٹ سے کہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا, اور اس کے بعد ہم بٹ آئی مین دا ڈیزائن کی طرف آپ فوکس کریں. بالکل کہ ڈیزائن جو ہے کیا یہ مختلف ہے؟ جی, ڈیزائن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 3 فلاز جو ہے وہ میجر ہے, اور اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر. پہلے بھی یہی چیز دیکھنے آئی ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول نہیں کیا گیا بلکہ وہ مزید بڑھتا گیا. اس سال بھی اگر دیکھا جائے تو 21% کی وہ بجٹڈ ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے جی. تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے, اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو تھوڑا سا وہ لیوریج ہو سکتے گورنمنٹ کے پاس کہ بات کی جائے, فیز آؤٹ کیا جائے. دوسری بات اس میں ہے کہ جو سبسڈیز کی بات ہے, اور سبسڈیز آر اے کمپوننٹ آف دا کرنٹ ایکسپینڈیچر, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح یعنی کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں وہ آ جاتی ہے. سبسڈیز جو میجورٹی ہیں دے آر فار دا ٹیرف ایکولائزیشن جو ہے, جو الیکٹریسٹی کی ٹیرف ایکولائزیشن ہے. اینڈ ایز وی آل نو کہ سب کے ڈفرینٹ کاسٹس ہیں, مگر وہ ٹیرف ایکولائزیشن میں خیال میں 400-500 تو ادھر چلا جاتا ہے. اور وہ جو کے الیکٹرک ہے اس میں بھی یہ 171 بلین روپے دے رہے ہیں اس سال, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر. تو یہاں پر ایشوز ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو they need to give all the subsidies, جیسے کہ فنڈ کہتا ہے, اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ آپ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیں, ایک ٹارگیٹڈ پروگرام کے تھرو کی جائے. اور اسی طرح اگر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو پینشن کے حوالے سے جو ایکسپینڈیچر ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ٹریجڈی, ایک قسم چیلنج ہے بہت بڑا, کیونکہ وہ بہت زیادہ انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے. ہر مہینے ہر سال 200-300 بلین. اس میں اگر اور بات کی جائے تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, یہ تو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں نہیں آتا نا, یہ نہیں آتا, لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے. اچھا, وہ دوسرے پوائنٹ پہ جی دوسرے پوائنٹ پہ تو جو بھی بجٹ آتے, جو بھی گورنمنٹ آتے, وہ بجٹ میں تو رکھ لیتا ہے, اناؤنس کرتے کہ اتنا زیادہ ہم نے رکھ لیا, لیکن جیسے ٹائم پاس ہوتا ہے اس پہ مزید کٹ لگتی جاتی ہیں, اور وہ اینڈ میں آ کے یعنی ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ نو انٹینشنز کہ یہ ہم ٹارگیٹ. اور پھر جو ہے وہ سہیل صاحب بتائیں گے کہ جو ٹیکس کے حوالے سے جو ریفارمز کرنے ہیں یا جس طرح اس کو ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے وہ ابھی تک نہیں بڑھا, بلکہ جس طرح وہ بتائیں گے کہ جو فوکس رہتا ہے وہ ٹیکس کلیکشن پہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. سو دیز آر 3 میجر ڈیزائن فلاز ایز فار ایز یو آر کنسرنڈ. جی مہتاب, آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کا خیال میں کوئی ڈیزائن فلاز ہیں اس کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بنیادی طور پہ پاکستان کی اکانومی کے 2 فنڈامنٹل پرابلمز ہیں, ان کو ٹوئن ڈیفیسٹس کہا جاتا ہے. ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ڈیزائن میں جو بنیادی پرابلم ہے, اور اس پروگرام کے اندر بھی ہے, اور یہ آئی ایم ایف کا بالکل آخری پروگرام نہیں ہوگا, تو پرابلم یہ ہے کہ یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے. فرنٹ لوڈڈ سے مراد کیا ہے؟ ابھی آپ اگر دیکھیں تو ہم فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم نہیں کر رہے, ہم پرائمری بیلنس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. اور پرائمری بیلنس کا مطلب کیا ہے
کہ مائنس ڈیٹ سروسنگ، ہم نے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں سے ڈیٹ سروسنگ کو ایکسکلوڈ کر کے ہم نے کرنا ہے. تو یہ بنیادی پرابلم ہے، کیونکہ جب تک آپ اوور آل فسکل ڈیفیسٹ کو کم نہیں کریں گے پاکستان کی فسکل پرابلم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. صحیح. دوسری طرف جو وہ ہے فرنٹ لوڈڈ ہے، فرنٹ لوڈڈ سے مراد ہے پاکستان کی ہسٹری میں اتنے ٹیکسز نہیں لگائے گئے جتنے ٹیکسز اس سال کے بجٹ میں لگ گئے ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ کو دیکھیں، اس رپورٹ میں جو 3 سال کے لیے ٹیکسز انہوں نے لگانے تھے وہ حکومت پاکستان نے 1 سال میں لگا دیے، اور اس پروگرام کو اتنا فرنٹ لوڈڈ کر دیا. اور فرنٹ لوڈڈ کیوں ہوا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. حکومت پاکستان کی پالیسیز پہ آئی ایم ایف کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ 1 اور 2 ٹرانچ کنٹری کے طور پہ جانے جاتے ہیں. ہم 2 ریویوز ہم نے کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے بیک ٹریک کر رہے ہیں. تو انہوں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ پہلے کے ساتھ ہی اپ فرنٹ جو ہے وہ کر لیں. لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں تو انفلیشن کے نمبرز آپ کو کم لگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو انفلیشن کے نمبرز جو کم آ رہے ہیں وہ بیس افیکٹ کی وجہ سے کم آ رہے ہیں. مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی. اور اوپر سے مہتاب صاحب وہ جو انکم ہے انہوں نے صرف وہ جو 7% ہے نا ٹوٹل امپلائڈ، جو کہ مطلب ہے کہ سویلین اور ملٹری میں جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ میں جو ہیں جن کو ٹیکس پیز کا پیسہ جاتا ہے، ان کو تو 20-25% بڑھا دیا ہے انکم. بٹ باقیوں کی تو میرے خیال میں پچھلے 2-3 سال سے انکم نہیں بڑھ سکی بیکاز آف لو گروتھ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میم، لیکن ایکچوئل میں اگر آپ دیکھیں تو جو سیلری کلاس پہ ٹیکس ریٹ بڑھا ہے وہ اور بڑھ گئے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایکچوئل میں یا تو ان کی سیلری بڑی نہیں ہے یا کم ہو گئی ہے، کم ہوئی ہے ایبسلیٹلی. جی تو بنیادی طور پہ یہ وہ فلاڈ اسٹریٹجی ہے. آپ براڈنگ آف ٹیکس بیس نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سیلری کلاس ہے، یہ فارمل سیکٹر ہے، اس کا خون نچوڑتے رہے. یہ جو ہل فائلر اور نان فائلرز ہیں ان کے اوپر بات. صحیح. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی اب سہیل صاحب کے پاس جاتے ہیں. جی سہیل صاحب ٹیکس کے تو ایکسپرٹ آپ ہی ہیں، آپ بتائیے گا کہ ان ٹرمز آف ٹیکس پالیسیز اور ٹیکس ریفارمز، فنڈ تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ریفارم کریں، مگر جب وہ پرائر کنڈیشنز ہوتی ہیں یا امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ جب کلیکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ چپ کر جاتے ہیں. از دیٹ وڈ یو ایگری ود دیٹ اسیسمنٹ؟ جی بالکل. جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک پروگرام سے دوسرا پروگرام نظر آتا ہے اور سب پروگرامز میں نہ ایف بی آر اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، نہ آئی ایم ایف. آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف اپنی وہ اسٹیٹمنٹس تو دے دیتا ہے کہ جی وائڈن ٹیکس نیٹ اور یہ کریں اور فلاں کریں، ایگزمپشنز ختم کریں بیکاز دیٹس فار دی نارملی فار دی ایلیٹ. بٹ جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ایگزمپشنز کے علاوہ تو دے آر ناٹ ریئلی بادرڈ ایز لانگ ایز. جی بالکل. جو ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ ریلائنس از آن ٹو انکریز ٹوٹل کلیکشن. ٹوٹل ریونیو تو ہر سال بڑھ رہا ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں اٹ از لنک ٹو انفلیشن. انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، ریونیو بڑھتا ہے. دوسرا آپ گروتھ فیکٹر دیکھ لیں، بجٹ میں ہر سال جتنا بڑھتا ہے اتنا وہ ٹیکس بڑھے گا تھوڑا بہت. اور اس کے علاوہ جو ہے فائنلی دیکھیں کہ جو ہر سال یہی ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے اوپر جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. تو جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں دے آر ان دا سیلز ٹیکس، دے آر ان دا یو نو ان کی انسیڈنس آن دا پور از گریٹر دین آن دا رچ. مگر ٹوٹل انڈائریکٹ ٹیکسز، ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے، اس میں انڈائریکٹ ٹیکس آپ کا خیال میں کتنا ایک ہوگا؟ یہ جو ہے 70 to 80% جو ہے، دیٹس ویری ہائی. جی بہت زیادہ. اور اسی طرح آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کا شیئر دیکھیں وہ بھی اتنا ہی ہے، وہ بھی آلموسٹ 70% سے زیادہ ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ فوکس ان کا جو ہے جو بیسک اسٹرکچر ڈائریکٹ ٹیکسز میں، سوری میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ڈائریکٹ ٹیکسز میں جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس سیلز ٹیکس موڈ پہ ہے اس کا 70 to 80% ہے. بٹ انڈائریکٹ ٹیکسز تو نہیں کیسا انڈائریکٹ ٹیکسز تو اس میں تو 70-80% نہیں ہوتا، تو 100% ہے. سو ٹوٹل ریونیو کلیکشن یو ریکن از اباؤٹ 75-80%. ایگزیکٹلی یہی بالکل فگر ہے. تو اب آپ دیکھیں کسی بھی پروگرام میں یا بجٹ
بجٹ جب آتا ہے اس میں کہیں بھی جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی بات نہیں ہوتی, کوئی ایسے پالیسی میئرز نہیں لیے جاتے. کہ بات تو کر رہے ہیں نا ٹریڈرز کے ساتھ آج کل بات کر رہے ہیں, ٹریڈرز کے ساتھ ایگزیمپشنز, میں نے جیسے کہا نا, وہ کہتے ہیں کہ ایگزیمپشنز ختم کر دو. دیز آر آل کچھ تو کر رہے ہیں. جی دیکھیے ایگزیمپشنز ہر سال جو ہے یہ گریجولی ایگزیمپشن, سیلز ٹیکس زیرو ریٹنگ, اور اسی طرح جو ہے وہ اور جو کنسیشنز ہیں, اسپیشل ٹیکس ریجیمز ہیں, ان کو گریجولی ریڈیوس کر رہے ہیں. لیکن آپ ٹریڈرز کی ایگزامپل دیکھ لیں, گورنمنٹ اور ٹریڈرز جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اپنی جگہ پہ, اور حکومت کو جو ہے وہ ٹریڈرز نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم جو ہے یہ اسٹرائک کر بھی سکتے ہیں, اس کو پرولونگ بھی کر سکتے ہیں, اور لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور آپ جو ہے جو ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو جو پروجیکشن انہوں نے 50 بلین کی ہے وہ 5-6 لاکھ روپے سے زیادہ ابھی تک جو ہے وہ ٹریڈرز جو اسمال اور مڈل والے ہیں. بٹ آن ٹاپ آف دیٹ سہیل صاحب 50 بلین آؤٹ آف کتنا بجٹ کیا ہے انہوں نے ٹوٹل ریونیو کلیکشن اس سال؟ جی اس سال ان کا تقریباً جو ہے وہ 13 ٹریلین اراؤنڈ جو ہے وہ ان کی. سو اٹس ناٹ سچ اے بگ اماؤنٹ اینڈ دے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ انرجی آن دیٹ. اگر یہ جو ٹریڈرز کا ٹیکس ہے یہ کتنی دیر سے اٹ از انڈر کنسیڈریشن؟ بیکاز اف آئی ریمبر جب زرداری صاحب جب تھے پریزیڈنٹ تب سے یہ جی بالکل یہ جو ہے پیپلز پارٹی not now when he was جی بالکل وہ یہ جو آخری ان کا سال تھا 2013 والا, یہ اس وقت سے جو ہے وہ ٹریڈرز کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ لانے میں کوشش کی گئی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نادرا ہیز آل دا ڈیٹا کہ کون کہاں باہر گیا, بزنس کلاس کیا, فرسٹ کلاس کیا, تو اس کے بیسس پہ ہم ٹیکس کریں گے. بٹ نیٹ نیور سکسیڈ, دے نیور. نہیں بالکل, کیونکہ ٹریڈرز جو ہے وہ آپ دیکھیے جو اس وقت جو ان کی جو مین نیگوسیشنز ایف بی آر کے ساتھ چل رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا میکسیمم ٹیکس جو آپ فکس ٹیکس منتھلی لینا چاہتے ہیں وہ ہم 60,000 نہیں دیں گے, اس کو 5,000 کر دیں. ہم ماہانہ نٹی ڈیٹیلز میں چلے گئے ہیں, تو دیٹ مینس کہ 50 بلین کی بجائے دے آر ٹاکنگ اباؤٹ 5-10 بلین, بہت تھوڑا 5-6 بلین, اینڈ دس از ہاؤ دے وانٹ ٹو ڈو دس. دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو کہ ایف بی آر ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ہے پیٹرولیم لیوی. دیٹ اگین از اے لو ہینگنگ فروٹ. پیٹرولیم لیوی جو ہے ان کا تھا اس سال انہوں نے 60 روپے فی لیٹر سے بڑھا کے 70 کر دیے, مگر ابھی تک انہوں نے کیا نہیں, ابھی تک 60 روپیز پر لیٹر ہے پیٹرول پہ بھی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ بھی. Is that way they will go? Because آپ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کی جو رپورٹ پڑھی تھی, آپ نے کہا تھا جولائی اگست میں 98 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. تو is this the way they're going? I mean of course we don't know till وہ اپلوڈ نہیں کرتے اپنی رپورٹ فنڈ, اور وہ کریں گے پوسٹ 25th September because that's when the board will approve the loan. But جی اس میں دیٹس ویری انفلیشنری جو یہ مہتاب بھی بتا رہے تھے. جی بالکل, جیسے آپ نے پیٹرولیم لیوی کا کہا وہ بھی جو ہے ایک طرح کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو یہ بڑھانے کا, بٹ دے پٹ اٹ دیر تاکہ ان کو صوبوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا پڑے. ایف بی آر لیول پہ جو اس وقت دس از سچ انہیرنٹ ڈس آنیسٹی آف دا گورنمنٹ, نہیں کہ صوبوں کو نہ دینا پڑے اور اس طرح ڈائریکٹلی جو ہے. اور جو ایف بی آر لیول پر اس وقت جو پروپوزلز جو بنی ہیں وہ اپروو ہوتی ہیں حکومت سے نہیں, لیکن ایف بی آر نے بنا کے دے دی ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ سپٹمبر کا ٹارگٹ نہیں کرتے تو اس وقت جتنے ود ہولڈنگ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اس میں 1% انکریز کی پروپوزل ہے, اور یہ تقریباً 32 to 34 ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جو ڈفرینٹ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل امپورٹ کے اوپر, سپلائیز پہ, کانٹریکٹس پہ. تو وہ تو جس طرح وہ مہتاب صاحب بتا رہے تھے کہ امپورٹس آلریڈی انہوں نے کٹیل کی ہوئی ہیں ٹو گیٹ اے گڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو یہ تو پھر اور ہو کے تو آؤٹ پٹ تو اور کمپرومائز ہوگی. بالکل. اور اس کے علاوہ ایک اور پروپوزل جو ہے جو ایف بی آر نے بنائی ہے جو ان کے خیال میں اس سے ہمیں سپٹمبر میں ریونیو آئے گا, وہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں کیونکہ ریٹرنز میکسیمم آنے ہیں تو جو آلریڈی ریٹرن فائلرز ہیں اگر وہ اپنے ریٹرن میں جو ہے وہ کوئی
کوئی غلطی کرتے ہیں, کوئی چیز چھپاتے ہیں, تو ان پہ ون ٹائم جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ, ان کے بینک اکاؤنٹ سیز, ان کو پراپرٹی اور گاڑی خریدنے کی اجازت نہ دینا. اس طرح کے پارلیمنٹ یہ بھی جو ہے یہ صرف ان کی پروپوزلز ہیں. بہت سارے پارلیمنٹیرینز بھی بیچ میں آ جائیں گے, تو یہ تو انہوں نے پاس نہیں کرنے دینا, آئی وڈ اسیوم. بٹ یہ جو ہے پروپوزل یہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ وداؤٹ پارلیمنٹ اپروول؟ یہ جو ہے یہ کیبنٹ کا اپروول اگر ہو جائے کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نیشنل اسمبلی کی اس لیے ریکوائرمنٹ ہوگی کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس کو جو بنیادی لا فیڈرل لا کو امینڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیں, دیٹ مینس پارلیمنٹ ول بی سپریم ان دس. طاہر صاحب آپ کے پاس میں آتی ہوں. آپ نے یہی بتایا کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کے حوالے سے جو ڈیسیژنز گورنمنٹ لے رہا ہے وہ ابھی تک کوئی اس میں خاطر خواہ کمی نظر نہیں آ رہی ہے, اور آبویسلی جو یہ فائنانس ڈویژن ہمیں ڈیٹا دیتی ہے, منتھلی آؤٹ لک دیتی ہے, اس میں بھی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تو کوئی مینشن نہیں ہوتا ہے. وہ تو ہم وی ہیو ٹو ویٹ ٹل دی اینڈ آف دا ایئر, اور وہ پھر بجٹ میں ایک ڈاکیومنٹ میں ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے ادھر خرچہ, سپلیمنٹری گرانٹس اینڈ آل دیٹ. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی آپ فائنانس بھی کور کر رہے ہیں, کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئی ہے کوئی ایسا پلان, کوئی ایسی اسٹریٹجی جو کہ ان ہاؤس ہو اور جو فنڈ کے ساتھ یہ آپ نے کہا کہ لیوریج بڑھ جانی چاہیے with reduction in current expenditure, but is there any move to do that in the finance ministry, do you think? ابھی تک اگر دیکھا جائے تو یہ جو رائٹ سائزنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس طرح جو کچھ اداروں کو مرج کیا جا رہا ہے, لیکن یہ سارا ابھی ایک قسم کی کاغذی کارروائی ہے. یہ تو جب امپلیمنٹیشن میں جائیں گے تب پتہ لگے گا کہ مگر وہ جو کیسر بنگالی صاحب تھے وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا نان کمرشل سیکٹر ان کو دیا تھا, جو انہوں نے ریزائن ابھی کیا ہے, تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ 49 یا 50 ہیں نان کمرشل, اور اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ جی صرف ایک کو ہم کریں گے. So there are a lot of issues there. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک ادارے کو تو یہ ختم کرنے کی پرپوز ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک اور ادارہ کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے الگ سے وہ بندے ہائر کیے جاتے ہیں. تو اس پہ ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی, اس پہ کافی کویسچن ریز ہوئے تھے کہ یہ تو پھر وہی پروسیس ہے کہ ایک کو ختم کر کے دوسرے سائڈ سے لے کے آنا اور پھر اس میں ہائرنگ کرنا, ریکروٹمنٹ اور یہ پروکیورمنٹ کرنا, تو اسی طرح ہے. اور یہ پتہ لگے گا کہ جب یہ یوٹیلیٹی اسٹورز جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ختم کر رہے ہیں, دین دے بیک ڈاؤن بیکاز آف آرگنائزڈ بالکل پروٹیسٹ ہو رہے. تو اسی طرح ہر جگہ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جہاں بھی جائیں گے تو یہی ایشوز, یہ پرائیویٹائزیشن میں بھی میجر ایشوز یہی آ رہے ہیں. We'll take a short break here, then we'll go to Mehtab Saab for his views. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. مہتاب صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ سجیشن دینا چاہیں گورنمنٹ کو, کیا ایک آدھ سجیشن دیں گے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اکنامک امپیس, بیکاز لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی چینجز آئے ہیں آئدر ان دی IMF ڈیزائن اور ان دا گورنمنٹ پالیسی. جی میم دیکھیں, بنیادی طور پہ اس ٹائم 2-3 چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ابھی پالیسی ریٹ آپ نے دیکھا کہ 200 بیسس پوائنٹ کمیٹی تھی, وہ 200 بیسس پوائنٹس اس میں کمی ہوئی ہے. لیکن اگر انفلیشن 9.6% پہ کھڑی ہے تو آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 17.5 پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو بہت ڈراسٹک چینج کریں, لیکن مارکیٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کو انڈیکیشنز دینے چاہیے کہ آپ اس کو مزید کمی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. بٹ مہتاب صاحب, یہ نارملی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا, نارملی صرف یہ میرے خیال میں رضا باکر جب تھے نا وہ گورنر, تو انہوں نے CPI کو اگری کر دیا تھا کہ CPI میں ہونا چاہیے, بٹ اس سے پہلے اور اس کے بعد ناؤ اٹ از لنک ٹو دا کور انفلیشن وچ از آئی تھنک اباؤٹ 10.23%. میرے خیال میں ڈفرینس بٹوین کور انفلیشن از اباؤٹ آئی تھنک 7.34% ہے, بٹ یو آر رائٹ اٹس اسٹل ہائی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفلیشن اگر ہیڈ لائن انفلیشن اور کور انفلیشن دونوں کو آپ دیکھیں تو ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. اس کی ریفلیکشن
دیکھیں ڈسکاؤنٹ ریٹ میں نہیں ہو رہی. رائٹ, زیادہ تیزی سے اس کے اندر کمی کرنے سے کچھ رسک بھی ہیں, لیکن کچھ انڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میں گورنر اسٹیٹ بینک سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو کرے تاکہ اکانومی کا پہیہ چلے. ایک تو یہ بات کی جا سکتی ہے. دوسرا میم, براڈنگ آف ٹیکس بیس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ ایگزسٹنگ لوگوں میں کب تک ان کا خون نچوڑیں گے؟ یہ سیلریڈ کلاس اور فارمل سیکٹر کو ان وائبل کر رہے ہیں ہم. مہربانی کریں, براڈنگ آف ٹیکس بیس کریں, ایگریکلچر انکم کو لے کر آئے ٹیکس نیٹ کے اندر. یہ ریٹیلر, یہ ٹریڈر, حکومت بیک آؤٹ نہ کرے, اپنی پوری ریٹ آف دا اسٹیٹ کو انشور کرے. اور جو تیسرا سیکٹر ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کی سروائیول کا ایشو ہے, اور وہ پاکستان کا انرجی سیکٹر ہے. جب تک پاور سیکٹر کے لاسز, جس میں گیس کو بھی شامل کرتا ہوں, ان گیس اور پاور کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, پچھلے 15 سال میں 20 سال میں آپ دیکھیں تو سب کچھ ہے, اس سیکٹر کے اندر کوئی ریفارم نہیں ہے. صرف آپ نے باتوں کی حد تک ریفارم کی ہے, ان کے لاسز کھڑے ہیں. سوائے ایک ریفارم ہے کہ آپ ٹیرف بڑھاتے رہے. ٹیرف بڑھانا ریفارم نہیں ہے, یہ ریگریسو قسم کا اسٹیپ ہے. اور 2.4 ٹریلین سرکولر ڈیٹ ہو گیا جی. اب تو بالکل اٹس آؤٹ آف. جی مہتاب صاحب بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, سرکولر ڈیٹ تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ وہ بیماری ہے, اس بیماری کی جو سمٹمز ہیں وہ ان دونوں گیس اور پاور سیکٹر کے اندر موجود ہیں. ان کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, سرکولر ڈیٹ کا ایشو بھی حل نہیں ہوگا اور باقی ایشوز بھی حل. اٹ وونٹ ورک. جی سہیل صاحب, what would you suggest? دیکھیے جو because that will be a different design. مطلب ہے کہ instead of increasing the revenue, focusing on revenue collection for 1 year, what you need to do is, what do you think? جی اس میں پہلے تو جو بنیادی اسٹرکچر ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز کا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ایون کریں اور پھر ڈائریکٹ ٹیکس کو زیادہ کریں. بٹ اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بیکاز وہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس اوبیسلی دیٹس اے پروونشل سبجیکٹ, وہ میرے خیال میں پروونسز کو زیادہ انفورسمنٹ کی جو پروونشل لیول پہ تو کم از کم وہ اس کی جو ان کی پروونشل ریٹرنز ہیں, جو ایف بی آر کے ساتھ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسچینج کرنے میں, بلڈرز کے بارے میں, بلڈرز کے بارے میں, ڈیولپر اور بلڈرز, وہ بھی جو ہے حالانکہ ان پہ ٹیکسز یہ لگاتے ہیں, لیکن یہ کہ اب پراپرٹی, ایموویبل پراپرٹی کی ویلیوز جو ہے وہ دیکھ لیں, وہ پچھلے 2 سال سے رکی ہوئی ہیں, اور کہا جا رہا ہے ہم اس کو بڑھائیں گے ڈی سی ریٹ کے قریب. تو ان سیکٹرز کو انہوں نے نیگلیکٹ. دیر از آلسو دا اسٹاک مارکیٹ جس کی کلیکشنز کتنی ہیں پر اینم, میرے خیال میں 3-4 بلین ہے, کس سے زیادہ تو نہیں ہے, اس سے زیادہ جو ہے. اینڈ دیٹ از, تبھی تو وہ پھر جب کوئی فائنانس منسٹر کہتا ہے اوپر کرو تو اوپر کرتے ہیں. بالکل. بٹ دے نیڈ ٹو, بیکاز انڈیا میں میرے خیال میں 100 بلین سے زیادہ ہے کلیکشنز. جی بالکل. obviously it's a much bigger country than ours, but still it's ہمارے جو اسٹاک مارکیٹ ہے ایز اے سورس آف انکم وہ بالکل بہت ہی کم ہے, اینڈ they need to resolve that. طاہر صاحب, I come back to you. What do you think? آپ نے یہ کہا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو والنٹیرلی کم کریں, ادروائز از گوئنگ ٹو بی این ایشو. دیر از اے کرائے کہ یہ جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے آپ آپریشنل ایکسپینسز رکھیں, بیکاز اوبیسلی اگر آپ یو فائٹنگ ٹیررزم دین نو بڈی از گوئنگ ٹو گرج یو دیٹ, بٹ جو باقی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم کریں آپ. وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. دین یو ٹاکڈ اباؤٹ سبسڈیز, یو ٹاکڈ اباؤٹ پینشنز. واٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو آسٹیرٹی میجرز ہیں بڑے اناؤنس کر رہے ہیں, اور بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آسٹیرٹی میجرز کی طرف جا رہے ہیں. ہیز اٹ دیر بی اینی تھنگ بٹ کاسمیٹک, یا ابھی تک کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بیکاز ابھی آلریڈی ہمارے دیکھیں 2.5 مہینہ تو نکل گیا ہے آؤٹ آف 12 months in a year. جی, تو ابھی تک تو جو میئرز نظر آ رہے ہیں وہ تو وہی کاسمیٹک ہے, کیونکہ ہم ڈاکٹر باہر, آپ اسپتالوں میں یو کان گو فار میڈیکل ٹریٹمنٹ ابراڈ, جو ہمارے جو سینئر بیوروکریٹس اینڈ ممبرز آف دی ایگزیکٹو. یہ تو بالکل ایک تو یہ ہے, اور دوسری جو ایسے سیکٹر ہے جو بہت ہی ان شارٹ ٹرم میں وہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں, یعنی آئی ٹی سیکٹر کو لے اور اس کی ایکسپورٹس پہ توجہ دے. صحیح ہے وہ, بٹ what else would you, I mean my point is کہ what else would you suggest کہ government جو ہے وہ in terms of the budget, in terms of expenditure
ایکسپینڈیچر کرے. آپ نے اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کی بات کی, اس کا ابھی تک کچھ نہیں پتہ لگ رہا. یہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پی آئی اے جا رہا ہے, ہم کر رہے ہیں, بٹ یو نو مارکیٹ از ناٹ کنڈیوسو ٹو دیٹ. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم فارن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں فرام قطر, فرام سعودی عربیہ, فرام یو نو فرام آل اوور, وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جتنے بھی ابھی تک ہوئے نا ایم او یوز کی شکل میں اور وہ ایگریمنٹ کی شکل میں نہیں, یہ تو ایک تو یہ کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جتنے بھی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, تو جب تک وہ میٹیریلائز نہیں ہوں گے تب تک یہ. اور ایس آئی ایف سی کو میرے خیال میں ان ایگزسٹنس آئے ہوئے جون 2023 میں آئی تھی, تو 1 سال سے اوپر ہو گئی ہے اس کی عمر, اور ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اور وہ جو ان کی جو ایگریمنٹس بھی ہو رہی ہیں, وی آر کنسرنڈ اینڈ دا فنڈ از آلسو کنسرنڈ کہ کہیں یہ لوکل انویسٹر کا اب لاپ سائڈڈ وہ انسینٹیوز ان کو نہ دے دیں جسٹ ٹو گیٹ دا منی. اور جیسے مہتاب صاحب نے بھی یو نو ہی انٹیمیٹڈ, جو آئی پی پیز ہیں ہمارے, جو ہمارے فارن انویسٹرز ہیں, دے ہیو گاٹ ڈیلز جو اب ہم پے نہیں کر پا رہے اپنے بجلی کے بل بیکاز آف دا ڈیلز دیٹ دا گورنمنٹ سائنڈ. خواتین حضرات, آپ نے سنا وی آل ان ایگریمنٹ کے جو فلاز ہیں آئی ایم ایف ڈیزائن کے, وہ آئی ایم ایف کی نااہلی نہیں انڈیکیٹ کرتے. میرے خیال میں وہ ہماری جو پاکستان کی اکنامک ٹیم لیڈرز ہو چکے ہیں اتنے سارے, اس کو ان کی وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو ناٹ کنونس دا فنڈ کہ بہت ساری جو یہ چیزیں ہیں وہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشنس کرنی چاہیے. اینڈ مے بی دے آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کم نہیں کرنا چاہتے, وہ ریونیو پہ زور ڈالنا چاہتے ہیں. وہ سارا جو اونس ہے, جو جس طرح اگین مہتاب صاحب نے بڑی ویری ایکوریٹلی ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جو بجلی کے جو بل ہیں وہ سارے کنزیومرز پہ ڈال دیتے ہیں. اینڈ ہماری ایز اے ایوریج پاکستانی, ہماری کیپیسٹی ٹو پے اینی مور ٹیکسز اور ٹو پے, اور جس طرح سہیل صاحب نے بتایا کہ اور ٹیکسز ابھی وہ سوچ رہے ہیں, تو ہماری کیپیسٹی جو ہے ٹو پے مور ٹیکسز از آئی تھنک آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اور کچھ کریں گے تو دے مائٹ ہیو سوسیو اکنامک ریپرکشنز, اور ہو سکتا ہے پروٹیسٹس اور زیادہ ہو جائیں. آلریڈی دے آر کوائٹ سگنیفیکنٹ. دیر از اے نیڈ فار دا اکنامک ٹیم ٹو کم ٹوگیدر, اور جتنے بھی ہمارے جو ایلیٹ ہیں, جو بیسک ریسیپینٹس ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر کے, نا آئی ایگری ود طاہر صاحب کمپلیٹلی, جو بھی ریسیپینٹس ہیں ان کو والنٹیرلی کم کرنا چاہیے. جو والنٹیرلی نہیں کر رہے ان کے ساتھ آپ کو ریفارم کرنی پڑے گی. پینشن ریفارمز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فار لائف جو ہے فار لائف آف اے اسپاؤس اور یو نو جو پینشن کے جو اہل ہیں ایئرس جو ہوتے ہیں ان کو آپ 10 سال تک کر دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ امپلائی کنٹریبیوشن شروع کریں. اٹ شوڈ ناٹ آل گو فرام دا ٹیکس پیئرز, بیکاز باقی دنیا میں بھی وہ جو امپلائی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے پینشن فنڈ کے لیے. گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, بٹ وہ بھی اس کو بھی کرنا چاہیے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو, اینڈ سو فار ایز آر ٹیم جو ہماری آج پینلسٹ ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی تک لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی ایسی خاطر خواہ ریفارم ہوئی ہے جس کا one can think that we are going in the right direction. Simply getting the fund loan and to think of it as an accomplishment, I think is selling our country short. اجازت اس کے ساتھ دیجیے. خدا حافظ.